Assalamu alaikum students. ENG 505 assignment number 1. We are going to discuss its question. Language learning factors contribute significantly in the understanding of processes involved in SLA. Keeping this in view, discuss any 5 external factors of language learning as discussed in your course. What we have to do, we have to discuss the factors that are involved in language learning. Okay, here I have the reference of topic number 95 from our handouts, lesson 28. You can check your handouts and find out this topic, which is consists of the data which and the material that is asked in the question. Here we have two factors. These are internal factors and external factors. Now we will discuss this as follow. Here we have two factors that are involved in language learning. These are internal factors and external factors. Let's start the solution. Dear students, as we know, the framework for second language acquisition consists of 3 domains. The first one is cognitive domain, then linguistic domain, and the third one and the last one is affective domain. Our question belongs to this area. The affective domain consists of intrinsic side and the extrinsic side. Today we are going to discuss the extrinsic side. You have watched the topic 94 lecture and the instructor is discussing 5 factors here which belong to our question. The first one is culture and status, second is extrinsic motivation, third is access to native speaker, fourth one is curriculum, number 5 is instruction. Right? Dear students, I have taken this reference for a reason. The reason is, if you Google the external factors of related to second language acquisition, then it will give you a huge list of these factors. But we have to write our answer according to only this context which is given to us in our lecture and in our topic 94. Let's start the detail. The first one topic is culture and status. What is culture and status? Culture and status is the surrounding in which the second language acquisition is influenced, because the culture influences our communication pattern, our phonetics and our socio-linguistic norms. In simple words, जब एक बच्चा या एक स्टूडेंट एक बैकग्राउंड से आता है, एक ऐसे पुअर बैकग्राउंड से आ जाता है या वीक बैकग्राउंड होता है उसका, जहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज की जो कल्चरल एक्सपेक्टेशन है, नॉर्म्स हैं, वो इतनी हाई नहीं होती हैं, तो इस सूरत में क्या होता है, वो बच्चा जो है वो कम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है. वो अपने आप को इतना यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं करता है सेकेंड लैंग्वेज में, और जिसकी वजह से उसको सेकेंड लैंग्वेज की प्रोग्रेस और प्रैक्टिस में बहुत मसला होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ स्टूडेंट कम्स फ्रॉम रूरल एरिया पाकिस्तान, अब ये मैंने बहुत जनरल सी यहाँ पे एग्जांपल दी है जो कि आप सब ने देखी होगी कि जब एक हमारे सोसाइटी में अगर कोई बहुत हाई स्टैंडर्ड का इंग्लिश मीडियम स्कूल और उसमें कोई रूरल एरिया से कोई स्टूडेंट आ जाता है, तो क्या होता है कि वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो टीचर्स होते हैं, दे डिमांड दैट द स्टूडेंट शुड टॉक इन इंग्लिश, लाइक ही शुड से मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई सिट, मे आई गो, मे आई ईट, मे आई टॉक, मे आई XYZ. इसमें क्या होता है कि वो बच्चा अगर ऐसे सोसाइटल कल्चर और स्टेटस से आया है कि जहाँ पे ये चीज़ें इतनी कॉमन नहीं थी, उसने ये सब कुछ नहीं किया, तो वो आके पहले तो घबरा जाता है. सेकंड फैक्टर वहाँ पे यह आता है कि वो अपनी एक्सप्रेशन में बहुत वीक होता है, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स में, और वो इस बात से घबराता है कि मैं कभी मिस्टेक्स ना कर लूँ सेकेंड लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, और मेरी गलतियों से या मेरी मिस प्रोनाउंसिएशन से मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, दीगर जो फेलोज़ हैं, वो मजाक उड़ाएंगे. ठीक हो गया. तो ये इस वजह से जो है कल्चर और स्टेटस का जो फैक्टर है वो इस तरह से सेकेंड लैंग्वेज की एक्विजिशन में मसले का बाइस बनता है और उस तरह इसको इन्फ्लुएंस करता है. Second point is extrinsic motivation. As we know, extrinsic motivation is the external factor
that drive individual to engage in language learning, often influenced by external rewards or incentive. یعنی یہ ہمارے اندرونی بالکل بھی نہیں ہوتے، نہ ہماری اپنی ذہنی کیفیت کے ہوتے ہیں، نہ ہماری باڈی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، بلکہ یہ سارے وہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جو ہمیں اس طرح سے انفلوئنس کرتے ہیں. ان کا باہر میں وجود باہر ہوتا ہے لیکن ہمارے ذہن کو اندر سے انفلوئنس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہماری خود کی اختراع نہیں ہوتے ہیں، ہماری اپنی کریشن نہیں ہوتے ہیں، بلکہ سراؤنڈنگ سے ملنے والی ہماری موٹیویشن ہوتی ہے. جیسے کہ اگر آپ کو 3 پوائنٹس میں نے یہاں پہ مینشن کیے ہیں. فرسٹ ون از سپورٹیو فیملی انوائرمنٹ. اف یو لکی کہ آپ کو سپورٹیو فیملی انوائرمنٹ مل گیا ہے اینڈ یور پیرنٹس ٹاک ٹو یو ان سیکنڈ لینگویج. فار ایگزامپل our most demanding language in our society of Pakistan is English, and it is like people think that it is the language of status and each and everything. So if your parents talk to you in English, if they talk in English in گھر کے ماحول میں اور فیملی کے اندر گیدرنگ میں، اور آپ کے سبلنگز جو ہیں they express their self, their interest and communicate with you in English, then it is easy for you to pick these sentences, to practice these sentences and to acquire that language. Okay, and second one is influence of friends and peers. Okay, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وین ایور وی آر سٹنگ ان آور فرینڈس گروپ، فرینڈ سرکل، تو جو فرینڈ ہوتا ہے جو کہ ویری پروفیشینٹ ہو، اس کی اسپیکنگ اسکلز اچھی ہو، تو وہ ہم پہ بہت زیادہ اچھا امپیکٹ پڑتا ہے اس سے، اور اس سے ہمیں موٹیویشن ہم حاصل کرتے ہیں کہ انسپائرڈ ہو جاتے ہیں ہم کہ ہم بھی اپنی لینگویج کو ایسے ہی امپروو کر لیں. تو اس طرح یہ ایک اور فیکٹر ہے کہ ہمیں باہر سے موٹیویشن ملتی ہے، ایکسٹرنل موٹیویشن مل رہی ہے. ٹھیک ہے، ہر پوائنٹ کو نا مین ہیڈنگ کے ساتھ لنک کیا کریں تاکہ آپ کے ذہن میں نا خلا نہ آ رہے اور آپ اتنی فلو میں لکھتے جائیں، اپنے اوپینین کو اتنی فلو میں لکھتے جائیں نا کہ آپ کا مطلب صحیح سے آپ کی ایکسپلینیشن ہو جائے. ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 3 ہے ایکسٹرنل فیکٹر میں سوشل ریکگنیشن اینڈ ایکسیپٹینس. وین ایور وی سی کہ if we are talking in English and we will be accepted in our friend circle or our society, or we will be having a social recognition کہ wow he can talk in English, اور فلاں کا بچہ جو ہے وہ تو بہت کامنلی یہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں کا بچہ تو بہت فر انگلش بولتا ہے، اور فلاں کا بچہ جو ہے چھوٹا سا ہے اور ابھی سے انگلش کے سینٹینسز بول رہا ہے. تو دیٹ از دا تھنگ وچ از فیکٹر آف ایکسٹرنل موٹیویشن، کہ جو باقی بچوں کو بھی موٹیویٹ کر دیتا ہے کہ سیکنڈ لینگویج کی ایکوزیشن کے لیے، اینڈ دے ٹرائی ٹو ٹاک ان اٹ اینڈ دے ٹرائی ٹو پریکٹس ان اٹ، اور وہ آہستہ آہستہ سینٹینس فریمنگ اور اس کی طرف بولنے کی طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے انفلوئنس کر جاتے ہیں. رائٹ، لیٹس ڈسکس دا نیکسٹ ٹاپک. یہ بھی ایکسیس آف نیٹو اسپیکر. میں اوپر اسکرول کر رہی ہوں، اس لیے اسکرول کر رہی ہوں کہ یہ یہاں کے کانٹیکٹ سے یہ دیکھیں، یہ ایکسیس آف نیٹو اسپیکر بھی میں نے یہیں سے پک کیا ہے، اور اسی کو مزید میں اپنے ورڈز میں نے ڈسکرائب کیا ہے. آپ نے یہ سارا کچھ انسٹرکٹر نے بتایا ہوا ہے، بس آپ نے اس کو اپنے ورڈز میں ایگزامپلس کے ساتھ اس طرح سے ایکسپریس کرنا ہے، اس طرح سے یو ہیو ٹو ڈسکس اٹ کہ آپ کا پوائنٹ بھی آپ بالکل اچھے سے نا سالڈ طریقے سے بتا دیں اور آپ کے مارکس بھی زبردست آ جائیں. ٹھیک ہے جی. ایکسیس ٹو نیٹو اسپیکر میں یہ کیا ہے؟ انٹریکٹیو ود نیٹو اسپیکر پرووائڈ لرنر ود ایکسپوجر ٹو اتھینٹک لینگویج یوز، پروننسیشن اینڈ کلچرل مینرز. اچھا اسٹوڈنٹس، آپ کو بھی پتہ نہیں، آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوئی ہوگا، مجھے تو یہی ایکسپیرینس ہوا ہے کہ ہمارے ٹیچر ہمیں یہ کہہ دیتے کہ جب ہم یہ لینگویج کلاسز میں ہوتے تھے بیزی پریکٹس میں، تو دے یوز ٹو سے ایز کہ آپ BBC سنا کریں، آپ انگلش کی نیوز سنا کریں، آپ نیوز پیپر وغیرہ پڑھا کریں، اس طرح نا. تو یہ نیٹو اسپیکر کا یہاں پہ کیا تعلق ہے یہاں سے اس طرح کی مثال دینے کا؟ نیٹو اسپیکر کا یہ تعلق ہے کہ اگر ہم انگلش نیوز سنتے ہیں، اگر انگلش کے چینل دیکھتے ہیں، اگر نیٹو اسپیکر کے، ٹھیک ہے، تو امریکن ہم جیسے برٹش RP کو فالو کرتے ہیں نا، تو برٹش RP کے ہم سنتے ہیں، ان کے پروننسیشن کو ہم سنتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ انفلوئنس آ جائے گا ہماری لینگویج میں، ہم ان کا ڈائلیکٹ بولنے لگیں گے، ہم ان کا پروننسیشن کا موڈ بولنے لگیں گے، ہم اس طرح کے ورڈس پک کرنے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا جو دیسی ایکسینٹ ہے دیٹ از فار مور ڈفرینٹ فرام دا نیٹو اسپیکر. ان کا اور ہے، ہمارا اور ہے. اگر کبھی آپ کو اتفاق ہوا وہ میچ کی یہ جو کمنٹریز ہوتے ہیں سننے کا، تو اس میں وہ پاکستان کس طرح بولتے ہیں، اس میں وہ کرکٹرز کے نام کیسے لیتے ہیں، یہ سب کچھ تو آپ نے جنرلی دیکھا ہوگا. تو اس پورے پیراگراف کا مطلب یہی ہے کہ جب ہم نیٹو اسپیکر سے کنورسیٹ کرتے ہیں اور یو لسن ٹو دیئر پریکٹس، اور یو گیو دیم یو ٹیک دیئر فیڈ بیک اباؤٹ یو، یہ چیز جو ہے پھر آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے اس کی طرف، اور آپ کے اندر وہ سیکنڈ لینگویج کا جو ہے نا ایکوزیشن جو ہے وہ بہتر ہوتی جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ نیٹو اسپیکر سے آپ
آپ کا ایک پوائنٹ یہ ہے, کوشچن مائنڈ میں آتا ہے کہ کیسے آپ اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں, کیسے آپ اس کو بہتری لائیں. تو اس کا یہ ہے کہ لینگویج ایکسچینج پروگرامس ہیں, لینگویج ٹیوٹرز ہوتے ہیں, لینگویج کی کمیونٹیز ہوتی ہیں, آن لائن پلیٹفارمز ہوتے ہیں, پروگرامز ہوتے ہیں, چینلز ہوتے ہیں. دیر آر لاٹس آف تھنگس دیٹ یو کین ڈو اینڈ یو شوڈ ڈو ایز اے انگلش اسٹوڈنٹ. Next point is curriculum. What is curriculum? Curriculum is basically our content, our syllabus جو کہ ہم اسکولس میں ٹیچرس کے پاس ہوتا ہے کہ بچوں کو آپ نے یہ پڑھانا ہے. اب دیکھیں اس کا کیسے تعلق ہے سیکنڈ لینگویج سے. اگر جو کریکولم ہے دیٹ از کنسسٹ آف بیسک کمپوننٹس لائک ووکیبلری, گرامر, فونیٹکس, فونالوجی, لسننگ, اسپیکنگ, ریڈنگ اینڈ رائٹنگ اسکلز جو 4 ہیں ہمارے بیسک اسکلز, اور مورفالوجی, اور یہ سب کچھ کی ڈیٹیلز اس میں ہیں کریکولم کے اندر. تو اس کریکولم کو پڑھاتا رہے ٹیچر تو پورے سال کے بعد کتنا فرق آئے گا, کچھ نہ کچھ فرق تو آئے گا نا بچوں میں. دے ول گیٹ ٹو نو اباؤٹ دا لینگویج, دے ول اسٹارٹ phrasing their sentences, they will start composition of their paragraphs. So that is the impact of curriculum. اس میں ایک اور مین پوائنٹ بھی ہے کہ کریکولم شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دا لرنرز نیڈس, گولس, پروفیشنسی لیولس. اوکے, اف اٹ از ناٹ اکارڈنگ ٹو دا گول اور اور نیڈ آف اور لیول دین اٹ کین بی لائک لیس پروگریسو. اگر یہ اچھا ہوگا لیول میں, گولز میں زیادہ ڈیمانڈنگ ہوگا, مطلب گولز ایسے اس کے ہوں گے, SLOs جو ہوتے ہیں نا اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس, وہ ایسے ہوں گے کہ بچہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو پریکٹس کر سکے لینگویج کو, اور اس کو سیکھنے کا موقع اسکول میں زیادہ ملے گا, تو پھر زیادہ رزلٹ جلدی آ جائے گا. Our last one factor, external factor that influence acquisition of second language is instruction or teaching in the second language. The word teacher has used, the instructor has used is instruction. Instructions means teaching. یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اور اس کا مطلب بتا دیا teaching. تو دا کوالٹی آف انسٹرکشن جو ہے وہ بہت رول پلے کرتی ہے سیکنڈ لینگویج کے ایکوزیشن میں. کیسے آپ اپنے مائنڈ میں کیسے کا کوشچن لازمی بنایا کریں, ہائر آرڈر اسکلز لازمی استعمال کیا کریں. افیکٹو لینگویج ٹیچنگ انوالوز employing various methodologies, techniques, materials that cater to learner individual differences and learning style. جیسے بچوں کا لرننگ اسٹائل ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اسی طرح the teachers have to use methodologies differently for students. جس طرح کی ان کی انسٹرکشنز ہوگی, جس طرح کی وہ اس میں سیکنڈ لینگویج کو ٹارگٹ کریں گے, اس کو بار بار یوز کریں گے, اس کو ڈفرینٹ میتھڈالوجیز, ٹیکنیکس اور اپروچز کے ساتھ کلاس میں اپلائی کریں گے, تو اتنا ہی اچھا فرق آئے گا. کیونکہ جب اوور آل سارا سسٹم ہی وہ ایسا کریں گے کہ ایک ہی چیز پر ٹارگٹ کر رہا ہو, ایک ہی لینگویج پر, تو ظاہر ہے انفلوئنس ہوگا, فرق آئے گا. اسکلڈ لینگویج انسٹرکٹر کیا کرتے ہیں, دے یوز ٹو کریٹ سپورٹیو اینڈ انگیجنگ لرننگ انوائرمنٹ, پرووائڈ کلیئر ایکسپلینیشن, آفر ایمپل اپرچونیٹیز فار پریکٹس اینڈ پرووائڈ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک. ٹھیک ہے جی, بچوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. اچھا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں گو ٹو ڈرنک واٹر, تو وہ اس کو فیڈ بیک بھی دیں گے کہ جی آپ بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں, یو میں گو, یو آر گڈ, یو آر دس اینڈ یو آر دیٹ. ٹھیک ہے, جس طرح چھوٹے بچوں کو ہم اپریزل کرتے ہیں. اچھا جی, اور کیا ہے کہ اس میں ایک اور پوائنٹ یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو باقی ٹیچرز ہوتے ہیں نا, سب ایک کلاس میں ایک پورے 9/9 یا جتنے پیریڈز ہو رہے ہیں کلاس میں, اس میں صرف لینگویج ٹیچر کی ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ اگر باقی سارے جو ٹیچرز ہیں ساتھ, وہ بھی اس چیز کو ایڈمنسٹریشنس کی ہیلپ سے یہ ساری ٹیچرز فالو کریں گے کہ وہ ٹارگیٹ لینگویج کے اوپر کام کریں اکٹھے. جیسے فار ایگزامپل میتھ کا ٹیچر, سائنس کا ٹیچر, سوشل اسٹڈی کا ٹیچر, اردو کا ٹیچر. تو اس سے کیا ہوگا, جو اوور آل انوائرمنٹ ہوگا وہ سیکنڈ لینگویج کو اتنے اچھے سے ٹارگیٹ کرے گا کہ اس کے آؤٹ کمز بہت اچھے ہوں گے. اور یہ فیکٹر جو ہے, ایکسٹرنل فیکٹر جو ہے, سیکنڈ لینگویج کی ایکوزیشن میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے اور ہوگا. ٹھیک ہے, یہ سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو ہم نے 4 ڈسکس کر لیے ہیں کہ جو سیکنڈ لینگویج کی ایکوزیشن میں بہت زبردست رول ادا کرتے ہیں. بہت اچھے سے میں نے آپ کو یہاں پہ ایکسپلین کر دیا ہے. فردر مور اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو, آپ کا کوئی سجیشن ہو, یا میرے سے اس کے ڈیلیوری کے دوران کوئی مسٹیک ہو گئی ہو, تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا, مجھے بھی انفارم کیجیے گا. مجھے بھی یہاں پہ وہ مل جائے گی, ہیلپ مل جائے گی, میری نالج امپروو ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی سجیشن ہو اور اس کے علاوہ آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہو کسی اور سبجیکٹ کی, تو مجھے ضرور بتائیے گا. آئی ول ٹرائی کہ میں اس پہ بھی پھر آپ کو سلوشن بنا کر دوں اور ہم اس کو ڈسکس کر سکیں. Thanks for watching and subscribe our channel and good luck for your assignment.